मम्मी से कहा था। कैसी हैं आप? कैसा महसूस कर रही हैं? वो आदमी अब उससे मुखातिब था। वो स्पाट आंखों से उसे देख रही थी। मैं ठीक हूँ, वो कुछ देर बाद बोली थी। एक बार फिर उसे सब कुछ याद आना शुरू हो गया था। मेरा ख्याल है इन्हें अभी फिलहाल मेरी मजीद जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर बाद उनकी मर्जी पूछकर उन्हें हल्का फुल्का खाना खिला दें। ये अब बिल्कुल ठीक है। मैं अब कल सुबह इन्हें देखने आऊंगा, उस आदमी ने कहा, और फिर वो एक बैग पकड़कर पापा के साथ बाहर निकल गया था। मम्मी उठकर उसके बेड के पास आ गई। उन्होंने उसे गले से लगाकर उसका माथा चूमा था। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आ गया है। अब इस होश का क्या फायदा? उसने अजीब से लहजे में कहा था। मम्मी इसका चेहरा देखती रही। मुझे क्या हुआ था? उसने उनसे पूछा था। तुम्हारा नर्वस ब्रेक डाउन हो गया था। एक हफ्ते तुम्हें हॉस्पिटल में रखा था, फिर घर ले आए। तुम्हें जब भी होश आता है तुम चिल्लाने लगती थी। तुम्हें मुसलसल ट्रैंकुलाइजर पर रखा हुआ था। क्या हुआ है फलक? ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिसे तुमने अपने असाब पर इस तरह सवार कर लिया? क्या सलमान से कोई झगड़ा हुआ था? वो अब धीमी आवाज में इससे पूछ रही थी। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे बाहर ले जाएं। बाहर लॉन में मेरा दम घुट रहा है यहाँ। वो एकदम बेड से उठने लगी थी। उसकी मम्मी ने उसका बाजू थाम लिया। जमीन पर कदम रखते ही वो चकराई थी। मम्मी ने उसे बेड पर बैठा दिया। चंद मिनटों बाद उसने एक बार फिर खड़े होने की कोशिश की थी। इस बार वो अपने कदम जमाने में कामयाब हो गई। मम्मी के साथ चलते हुए वो बाहर लॉन में आ गई। मम्मी ने उसे लॉन में रखी कुर्सियों पर बिठा दिया था। कुछ देर बाद वो अंदर जाकर उसके लिए कुछ फल और जूस ले आई। उसने जूस का गिलास खुद ही उठाकर पी लिया था। फिर वो सेब की काशें खाती रही। अब अंदर चलें? मम्मी ने कुछ देर बाद उससे पूछा था। शाम के साए बढ़ रहे थे। नहीं, अभी मुझे यहीं बैठना है। कुर्सी की पुरसे टेक लगाए बैठी रही। मोमिना इसका चेहरा देखती रही और उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो पहले जैसी फलक नहीं लग रही थी। उसकी आंखों के गेंद हल्के थे और आंखों की चमक बुझ गई थी। वो धूधिया रंगत जर्दी माइल हो गई थी। वो किसी बुत की तरह पलके झपकाए बगैर सामने दीवार पर चढ़ी हुई बुगनवेलिया की बेल को देख रही थी। मम्मी, उसकी आवाज जैसे कहीं दूर से आई थी। मैमूना चूक गई। उसने एक बार फिर उन्हें पुकारा। मम्मी, ये मर्द औरत के लिए क्या होता है? मैमूना उसके सवाल को समझ नहीं पाई थी। वो अभी भी बुगनवेलिया को घूर रही थी। पता है मम्मी, मर्द औरत के लिए क्या होता है? दरवाजा होता है। दरवाजे का काम रास्ता रोकना होता है या रास्ता देना। और मम्मी, उस दरवाजे ने मेरा रास्ता रोक लिया है। मेरा ही नहीं, हर औरत का रास्ता रोक लिया है। आगे जाने ही नहीं देता। आज तक आगे जाने नहीं दिया। इसलिए तो औरत पैगंबर होती है ना वली। वो दरवाजा खोलने की कोशिश ही नहीं करती। वो वहीं उसी दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती है। उसे ही चूमती रहती है। सजदा करती रहती है। दरवाजा फिर रास्ता क्यों ना रोके? वो अब बुगनवेलिया को देखते हुए बोल रही थी और इसकी बातें मैमूना को बाहर से अंदर तक हिला रही थी। फलक, क्या कह रही हो तुम? क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? पता है मम्मी, औरत बेल की तरह होती है और मर्द दीवार की तरह। बेल सारी उम्र दीवार को ढूंढती रहती है जिसके सहारे वो ऊपर जा सके, नजरों में आ सके। जहां तक दीवार जाती है वो बस वहीं तक जाती है। बेल को लगता है दीवार ना होती तो वो जमीन पर रुलती रहती, लोगों के पैरों तले आती, मगर उनकी नजरों में नहीं आती। वो सारी उम्र दीवार की मशहूर रहती है, उसे साया देती है, अपने फूलों से सजाती है, महकाती है। जब सूंघने लगती है तो भी साथ ही चिपकी रहती है, किसी छिपकली की तरह। खत्म होने के बाद भी उसे दीवार के अलावा किसी दूसरे का सहारा नहीं चाहिए। और दीवार, मम्मी देखें दीवार का कितना फायदा होता है। इसका वजूद बेल ढक देती है, उसके सामने एक आड़ बना देती है, हर चीज से उसे महफूज कर देती है, उसे साया देती है, रौनक देती है, फूलों से सजाती है, महकाती है, और खुद खत्म होने तक उसकी एहसान मंद रहती है। और वो दीवार तो बस सहारा देने का फायदा उठाती है, बस सहारा देने का। और सारी उम्र, मम्मी देखें, सारी उम्र जब तक बेल खत्म नहीं हो जाती। फलक, तुम अंदर चलो। फिर जब वो मर्द उसे मिल जाता है तो उसे लगता है उसे पूरी दुनिया मिल गई है। हर चीज जैसे अपने ठिकाने पर आ गई है। सब कुछ जैसे मुकम्मल हो गया है। उसके लिए वो मर्द, बस वो मर्द सब कुछ होता है। अन्नदाता, मालिक, आका, सब कुछ। उसे लगता है जिंदगी में अब उसे जो कुछ मिलना है उसी के तुफैल मिलना है, उसी के सहारे मिलना है, उसी से मिलना है। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद उसको खुश करना होता है। वो दिन को रात कहे तो वो रात कहती है, वो आग को पानी कहे तो वो पानी कहती है। उसे लगता है दुनिया में जो कुछ होता है उसके हुक्म से होता है, उसके वजूद की वजह से होता है। अल्लाह उसके लिए कुछ नहीं होता, बस वो मर्द ही सब कुछ होता है। आंख, कान, नाक, मुंह, पैर, हाथ, दिल, दिमाग, सब कुछ वही होता है।
اسے لگتا ہے رزق اللہ نے نہیں دینا، اس مرد نے دینا ہے، اور پھر جب وہ مرد اسے چھوڑ دیتا ہے، ٹھوکر مار دیتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، دنیا میں کچھ رہا ہی نہیں، بس دنیا اس ایک مرد کی وجہ سے ہی تو قائم تھی، وہ نہیں تو دنیا نہیں، یوں جیسے سارا نظام ہی ختم ہو گیا ہو۔ اسے اللہ یاد ہی نہیں آتا، اسے یاد ہی نہیں آتا کہ اللہ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مرد کی عبادت کے لیے نہیں، اپنی چاہ کے لیے پیدا کیا ہے، مرد کی چاہ کے لیے نہیں۔ اور عورت تو ایک مرد کے لیے مر مٹتی ہے، اسے مرد سے آگے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اللہ چھوڑ دے اسے پرواہ نہیں، مگر وہ ایک مرد چھوڑ دے تو وہ مر جاتی ہے، اللہ اس سے محبت نہ کرے تو اسے فکر نہیں، مگر وہ مرد محبت کرنا چھوڑ دے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو اسے دھیان نہیں آتا، مگر مرد ناراض ہو جائے تو وہ سولی پر لٹک جاتی ہے۔ مرد کو منانے کے لیے وہ دو جہاں ایک کر دیتی ہے، وہ اللہ کو منانے کے لیے وہ ایک مرد نہیں چھوڑ سکتی، مرد کو منانے کے لیے وہ ہر رشتہ چھوڑنے پر تیار ہو جاتی ہے، ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی کا، ہر ایک کا، اور اللہ کے لیے فلک اب بس چپ ہو جاؤ، کچھ نہ کہو، اس طرح کی باتیں کہاں سے سیکھ لی ہیں تم نے؟ میمونہ اب روحانسی ہو گئی تھی۔ ممی، میں نے اس سے کہا تھا میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، ہر چیز سے زیادہ محبت۔ اس نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، اگر میں اللہ سے یہ کہتی تو کیا وہ بھی یہی جواب دیتا؟ میں نے اس سے کہا تھا میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، میں اللہ سے یہ پوچھتی تو کیا وہ میرے سوال کا جواب نہ دیتا؟ میں نے اس سے کہا میں نے تمہارے لیے پچھلے 3 سال میں کیا نہیں کیا؟ اس نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، اگر میں اللہ کے لیے کچھ کرتی تو کیا اللہ کو بھی پرواہ نہ ہوتی؟ میں نے اس سے کہا میں نے پچھلے 3 سال ویسی زندگی گزاری ہے جیسی تم چاہتے تھے۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ میں 3 سال اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی تو کیا اللہ یہ کہتا؟ میں نے اس سے کہا تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ تم خوش ہو جاؤ، مجھ سے محبت کرنے لگو؟ اس نے کہا مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تمہاری کوئی بات کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی، میں اللہ سے یہ کہتی تو کیا وہ بھی مجھے یہی کہتا؟ ممی، اللہ اور انسان میں یہی فرق ہے، اللہ ٹھوکر نہیں مارتا، انسان بس ٹھوکر ہی مارتا ہے۔ مرد کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتی ہے عورت، اندر بدل دیتی ہے، باہر بدل دیتی ہے، دل بدل دیتی ہے، وجود بدل دیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے، ناراض نہ ہو، اس کی نظر نہ بدلے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ باطن کیا ظاہر کو بدلنے پہ تیار نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے سر کو ڈھانپ لو، مرد کہتا ہے سر کو مت ڈھانپو، میری بیوی کو ماڈرن ہونا چاہیے، وہ اللہ کی نہیں سنتی، مرد کی سنتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے وجود کو ڈھانپو، اپنی زینتوں کو چھپاؤ، مرد کہتا ہے ایسا مت کرو تاکہ میرے ساتھ چلتی پھرتی اچھی لگو، وہ اللہ کی نہیں مانتی، مرد کی مانتی ہے، وہ کہتی ہے مرد کے ساتھ رہنا ہے، ساری عمر بسر کرنی ہے، اس کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ مرد کی بیوی ہے، یہ رشتہ تو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، اللہ کی تو مخلوق ہے، یہ رشتہ تو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، وہ دائمی رشتے کی فکر نہیں کرتی، ساری عمر عارضی رشتوں کو روتی رہتی ہے، ان کی فکر کرتی ہے۔ اللہ نے تو عورت کو غلام نہیں بنایا، مجبور نہیں بنایا، محکوم نہیں بنایا، اس نے خود کو بنا لیا ہے، اپنا محور ذات کو نہیں وجود کو بنا لیا ہے۔ میمونہ نے اس کے گالوں پر آنسو کو بہتے دیکھا تھا۔ فلک فلک مت رو میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پھر تم؟ ممی مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس رونا چاہتی ہوں۔ آپ نے کبھی کیکڑے کو دیکھا ہے ممی؟ مجھے اپنا وجود ایک کیکڑا لگتا ہے، محتاج، بے کس، مجبور۔ اس نے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا ممی، 26 سال، پورے 26 سال میں اللہ کے بغیر کیسے رہتی رہی ہوں، 26 سال اللہ مجھے کیسے برداشت کرتا رہا ہے، میرے غرور، میرے فخر، میری انا، میری خود پرستی، ممی کیسے؟ آخر کیسے وہ یہ سب نظر انداز کرتا ہے؟ جن سے وہ محبت کرتا ہے ان پہ آزمائشیں ڈال دیتا ہے۔ 26 سال تک اسے میرا خیال ہی نہیں آیا، سب کچھ دیتا رہا، بغیر مانگے، بغیر چاہے، کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی تنگی، کسی آزمائش کے بغیر، یعنی 26 سال تک میں اللہ کی محبت کے بغیر جیتی رہی، اور آپ سب مجھ پر رشک کرتے رہے، میرے مقدر پر۔ وہ گھٹنوں کے بل چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے لان میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ اسی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں انسانوں کی محبت پر شاکر رہی، بس انسانوں کی محبت پر، مجھے اللہ کا خیال ہی نہیں آیا۔ آپ نے ظلم کیا مجھ پر ممی، آپ نے ظلم کیا۔ میمونہ گمسم اسے بلکتے ہوئے دیکھتی جا رہی تھی، ان کا وجود کسی گلیشیئر کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا۔ سلمان کی تابندہ کے ساتھ شادی دونوں خاندانوں کے لیے دھماکے سے کم نہ تھی۔ فلک کی ذہنی کیفیت کی وجہ اب سب کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ چند ہفتے فلک کی خیریت دریافت کرنے آتا رہا، اور پھر ایک دم اس نے آنا چھوڑ دیا تھا۔
پھر فلک کے والدین کو اس کی دوسری شادی کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ سلمان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اسے بے نقص سنائی تھی۔ میں نے فلک سے دوسری شادی کی اجازت لی ہے، آپ اسے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ بے حد مطمئن تھا۔ میمونہ اور شیر افغن جلے بھنے گھر واپس آ گئے تھے۔ تم نے اسے دوسری شادی کی اجازت کیوں دی تھی؟ تمہیں یہ سب کچھ ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ میں دیکھتا وہ کیسے اس عورت سے شادی کرتا ہے۔ میں ان دونوں کو گولی نہ مروا دیتا تو پھر تم کہتی مگر تم نے اجازت کیوں دی؟ شیر افغن گھر آ کر اس پر بگڑنے لگے تھے۔ وہ اس خبر پر بالکل نارمل تھی، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے پاپا، وہ جس سے چاہے شادی کرے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس کا انداز شیر افغن کو تپا گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، کیا دنیا میں نہیں رہتی ہو؟ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا اس کی دوسری شادی سے۔ اس کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی تو کیا؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے، جو ملگزے کپڑوں میں ہمیشہ کی طرح کمرہ بند کیے بیٹھی تھی۔ رشنا کو جب اس کے بارے میں پتا چلا تو وہ اس سے ملنے آئی تھی۔ فلک کو دیکھ کر اسے شوق سا لگا تھا۔ وہ جیسے ایک پرچھائی بن کر رہ گئی تھی۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا فلک، اس طرح تو تم مر جاؤ گی۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارنے لگی تھی۔ نہیں مروں گی رشنا، میں نہیں مروں گی، وہ مسکرائی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ سلمان اس طرح کر سکتا ہے۔ وہ تو تم سے بہت محبت کرتا تھا، پھر اسے کیا ہو گیا؟ وہ اس کے پاس کارپٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا قصور نہیں ہے رشنا، اس کا قصور نہیں۔ وہ تو وہی دیکھ رہا ہے جو اللہ اسے دکھا رہا ہے، وہی کر رہا ہے جو اللہ کروانا چاہتا ہے۔ مجھے اپنے حسن، اپنے وجود پر بڑا غرور تھا نا، اللہ نے مجھے میری اوقات دکھائی ہے۔ رشنا نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ بے حد تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ جانتی ہو رشنا میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے سوچا تھا سلمان کو مجھ سے چھیننے والی مجھ سے بڑھ کر نہیں تو میرے برابر ضرور ہوگی۔ میں یہی سوچ کر اسے دیکھنے گئی تھی فیکٹری۔ میں نے سوچا تھا اسے کہوں گی سلمان کے بدلے جتنا روپیہ چاہے لے لے، اور اگر وہ میری بات نہ مانتی تو میں اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دیتی۔ میں نے اسے بلوایا تھا، وہ کمرے میں آئی اور میں نے اسے دیکھا۔ جانتی ہو رشنا وہ کیسی تھی؟ ایک موٹے اور بھدے جسم والی سیاہ رنگت والی عورت۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کے ٹیڑے مٹیڑے دانت اس کے چہرے کو اور بھی بدصورت کر رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے کو میک اپ کی دکان بنایا ہوا تھا۔ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر جان سکتا تھا وہ کس کردار کی عورت ہے، مگر سلمان کو اس کے چہرے پر کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ میں پتھر کی ہو گئی تھی، اسے دیکھ کر جان گئی تھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ساری بات نظر کی ہوتی ہے اور اللہ نے مجھ سے وہ چھین لی تھی۔ مجھے لگا تھا کسی نے پوری دنیا کی گندگی میرے وجود پر اچھال دی تھی۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہا تھا، نہ سلمان سے نہ تبندہ سے۔ میں جان گئی تھی اللہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں۔ مجھے پتا چل گیا تھا اللہ دل کیسے پھیر دیتا ہے۔ وہ تو عورت تھی، بس صورت صحیح مگر عورت تھی۔ اللہ چاہتا تو زمین پر پڑے ہوئے ایک پتھر کے لیے سلمان کے دل میں وہ عشق ڈال دیتا جو اس کے دل میں میرے لیے تھا۔ اللہ نے بتایا ہے مجھے 26 سال تم میرے بغیر رہ سکتی ہو، اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے معبود کے بغیر، تو پھر اس شخص کے بغیر بھی رہ سکتی ہو۔ اگر اللہ کی محبت کے بغیر جی سکتی ہو تو کسی بھی شخص کی محبت کے بغیر جی سکتی ہو۔ ممی پاپا سمجھتے ہیں میرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے سلمان کی بے وفائی کی وجہ سے، مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر پھرتے ہیں۔ 26 سال اللہ کا نام نہیں لیا تو کس خیال کو نہیں آیا کہ میں اب نارمل ہوں۔ اب چند ماہ سے اللہ کا نام لے رہی ہوں تو ہر ایک کو میں پاگل کیوں لگنے لگی ہوں؟ تم بتاؤ کیا میں پاگل ہوں؟ رشنا نے سر جھکا لیا۔ فلک کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے رشنا کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر وہ خاموش ہو گئی، دوبارہ نہیں بولی۔ وہ دریا کے کنارے پر وہیں آ گئی تھی جہاں اس نے اس فقیر کو دیکھا تھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل پر جیسے ایک گھونسا پڑا تھا۔ پتا نہیں اسے کیوں آس تھی کہ وہ وہاں ہوگا، اس کے انتظار میں، اسے کچھ بتانے۔ اس کے اعصاب پر ایک عجیب سی تھکن سوار ہو گئی تھی۔ وہ گھڑا اب بھی وہی تھا، اسی طرح پانی اور کیچڑ سے بھرا ہوا۔ وہ اس کے پاس آ کر ریت پر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو فلک، اٹھ جاؤ، میمونہ نے اسے بیٹھتے دیکھ کر کہا تھا۔ پھر وہ گڑھے کو گھور رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ گڑھے میں ڈال کر کچھ کیچڑ بھرا پانی ہاتھ میں لیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا اس دن وہ فقیر کس طرح کیچڑ اپنے چہرے اور بالوں پہ ملنے لگا تھا۔ دیکھو میں تو کیچڑ سے نہیں ڈرتا، میں تو گندگی سے خوف نہیں کھاتا۔ جانتا ہوں اس کی نظر اس کیچڑ اور گندگی پر نہیں جائے گی، وہ صرف میرے وجود کو دیکھے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کیچڑ بھرا ہاتھ اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا۔ میمونہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم فلک؟ وہ حواس باختہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے پرس سے ٹشو نکال کر اس کا چہرہ صاف کرنا شروع کیا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے دے ممی، کچھ دیر تو اس کیچڑ سے میرے چہرے کو سجا رہنے دیں۔ اس نے گھٹنوں میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔
میں جس کی نظر میں ہوں میرے لیے کافی ہے۔ مجھے جس کی محبت چاہیے مل چکی ہے، مجھے اور کسی کی محبت کی ضرورت نہیں۔ اسے یاد تھا اس دن یہاں اس نے یہی کیا تھا۔ تجھے وجود کی طلب کیوں ہے، ذات کی چاہ کیوں نہیں؟ کوئی آواز ایک بار پھر لہرائی تھی۔ اب مجھے ذات کی چاہ ہے تو ذات کیوں نہیں ملتی؟ اس نے اپنے کیچڑ بھرے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ اب اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ اس روز اسے بھکاری کے وجود سے گھن آئی تھی۔ اب اسے پتا چل رہا تھا کہ کب کیچڑ کیچڑ نہیں لگتی، گندگی گندگی نہیں رہتی، وجود کی طلب کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کو بھکاری بنا کر رستے میں بٹھایا ہوا ہے، ہر ایک خود کو مالک سمجھتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہیں لگتی، جب تک گھٹنوں کے بل نہیں گرتا، اپنی اوقات کا پتہ نہیں چلتا۔ فلک پھر رونے لگی۔ چلو گھر چلیں، میرا خیال تھا تم یہاں آ کر ریلیکس ہو جاؤ گی، خوش ہوگی، مگر تم یہاں آ کر بھی۔ چلو گھر چلیں۔ میمونہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ سڑک پر چلنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی سائیکائٹرسٹ اسے نارمل نہیں کر سکا تھا۔ وہ سارا دن جہاں بیٹھی بیٹھی رہتی، جب اذان کی آواز آتی تو کسی معمول کی طرح اٹھ کر نماز پڑھنے لگتی۔ میمونہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی اور اس کی باتیں پھر اسی ایک محور، ایک مرکز کے گرد گھومنے لگتی۔ اللہ، خدا، رب، مالک، آقا، معبود۔ میمونہ کو لگتا وہ جب تک ایسی باتیں نہیں چھوڑے گی تب تک نارمل نہیں ہو سکتی۔ اس کی سلوٹوں سے بھرے ہوئے کپڑے اور جیولری اور میک اپ سے خالی چہرہ انہیں وحشت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ انہیں وہ پہلے والی فلک یاد آ جاتی جس کی ایک ایک چیز نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ اسے بیوٹی پارلر جانے کی کوشش کرتی تو وہ چلانے لگتی۔ وہ اسے کسی فنکشن میں لے جانا چاہتی تو وہ کمرہ بند کر لیتی۔ اس طرح کمرے میں بند ہو کر تم مر جاؤ گی فلک، خود کو اس طرح تباہ نہ کرو، کہیں آیا جایا کرو، کہیں باہر چلو۔ انہوں نے ایک دن اس سے کہا تھا۔ وہ خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ باہر جانے سے کیا ہوگا ممی، کیا مل جائے گا باہر؟ کچھ دیر بعد اس نے تھکے تھکے انداز میں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا تھا۔ اندر رہ کر اس طرح گھر میں بند ہو کر کیا مل رہا ہے تمہیں؟ اس کی امی آج بحث کے موڈ میں تھی۔ ہاں، کچھ نہیں مل رہا اندر رہ کر بھی، مگر باہر جا کر لوگوں کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے۔ میں کہیں چھپ جانا چاہتی ہوں ممی، اس طرح کہ وہ باہر کسی کو نظر نہ آؤں، کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ اس کا لہجہ اتنا عجیب تھا کہ میمونہ ہول کر رہ گئی تھی۔ سلمان کو بھول جاؤ، دفع کر دو اسے، اس کے لیے کیا جوگ لے لو گی؟ انہوں نے جیسے اسے بہلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ سلمان؟ سلمان کو کون یاد کرتا ہے ممی؟ اس کے لیے کون جوگ لیتا ہے؟ وہ تو انسان ہے، انسانوں کے لیے کون جوگ لیتا ہے؟ جوگ تو بس۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی تھی۔ تم صبر کیوں نہیں کر لیتی فلک، سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی؟ وہ ایک ٹک ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا پتا ممی، ہر چیز پر صبر نہیں آتا، ہر نقصان صبر کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ کو کیا پتا میرے پاس کیا نہیں رہا؟ میرے پاس ایک تنکا تک نہ رہے اور لوگوں کو پوری دنیا مل جائے تو مجھے پرواہ نہیں، پر جب سوچتی ہوں کہ لوگوں کو، ممی، لوگوں کو اللہ مل رہا ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، صبر آ ہی نہیں سکتا۔ اور میرے علاوہ اس وقت سب کے پاس اللہ ہے، کوئی محروم ہے تو میں ہوں، خالی ہاتھ ہوں تو میں ہوں، بدقسمت ہوں تو میں ہوں۔ وہ ایک بار پھر بچوں کی طرح زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ میمونہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی اب وہ کئی گھنٹے اسی طرح بلند آواز سے روتی رہے گی، بال بکھرائے، سر پہ ہاتھ رکھے، گیلے گالوں، لرزتے وجود، بلند سسکیوں اور آنکھوں میں لہراتی وحشت کے ساتھ وہ فلک کا صرف سایہ لگ رہی تھی، ایک پرانا اور بدصورت سایہ۔ اس دوپہر سائیکیٹرسٹ کے کلینک سے واپسی پر ممی نے گاڑی کا رخ لبرٹی کی طرف موڑ لیا تھا۔ انہیں کچھ ضروری چیزیں خریدنی تھی۔ پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کے بجائے انہوں نے باہر ہی سڑک کے ایک کنارے پر گاڑی پارک کر دی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، اس نے ممی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں گاڑی میں ہی بیٹھتی ہوں، آپ کو جو لینا ہے لے آئیں۔ ممی گاڑی سے اتر کر چلی گئی تھی۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سڑک پر چلتی ہوئی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ سڑک پر گاڑی کا ایک ہجوم تھا۔ وہ بے تاثر آنکھوں سے کسی روبوٹ کی طرح انہیں دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس نے 10-12 سال کے چھوٹے سے قد اور دبلے پتلے وجود کے ایک بچے کو پھٹے پرانے کپڑوں اور ٹوٹی ہوئی چپل پہنے، بازو پر کچھ اخبار لٹکائے اپنی گاڑی کی طرف آتے دیکھا تھا۔ وہ بچہ پاس آ کر ایک اخبار ہاتھ میں پکڑ کر کھڑکی کے شیشے پر دستک دینے لگا۔ اسے کسی اخبار میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس طرح راستے میں اخبار لیا کرتی تھی، مگر آج بے اختیار اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا تھا۔ اخبار لے لیں باجی، اس بچے کی آواز بھی اس کے وجود کی طرح ہی نحیف تھی۔ وہ اخبار اس کے سامنے لہرا رہا تھا، مگر اس کی نظریں گاڑی کے اندر ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔
فلک کو کوئی عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ڈیش بورڈ کے ایک کونے میں اس نے کچھ روپے پڑے دیکھے تھے۔ ممی اکثر اپنی گاڑی میں اوپر تھوڑی بہت رقم اس طرح گلو کمپارٹمنٹ اور ڈیش بورڈ کے اوپر ضرور رکھتی تھی۔ اس نے وہ روپے اٹھا کر اسے بچے کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے کچھ حیرانی سے فلک کو دیکھا، یوں جیسے اسے فلک سے یہ توقع نہیں تھی۔ یہ روپے رکھ لو، مجھے اخبار کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نرم آواز میں بچے کو مخاطب کیا تھا۔ مگر یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ بچے کی آواز میں کچھ گھبراہٹ تھی۔ پھر بھی رکھ لو۔ اس نے روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ اس بچے کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے ایک چمک ابھری تھی۔ پھر وہ 100 کا نوٹ جیب میں ڈال کر کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ فلک نے ایک بار پھر گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اس بچے کو دور جاتا دیکھتی رہی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ نے اس کے پورے وجود کو پسینے سے شرابور کیا ہوا تھا۔ اسے اس بچے پر ترس آیا تھا۔ پتہ نہیں کون سی مجبوری اسے اس عمر میں یوں خوار کر رہی تھی۔ بچہ بہت دور چلا گیا تھا مگر اس کی نظریں ابھی بھی اسی پر مرکوز تھیں۔ پھر اچانک اس نے بچے کو بھاگ کر سڑک کراس کرنے کی کوشش کرتے دیکھا اور پھر بائیں سمت سے آنے والی گاڑی نے اسے بہت زور سے چند فٹ اوپر اچھال دیا تھا۔ فلک کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ وہ اب اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک پر گزرنے والی ٹریفک نے اسے اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ اس نے چند گاڑیوں کو اس جگہ رکتے دیکھا جہاں وہ گرا تھا۔ پھر فٹ پاتھ پر چلنے والے کچھ لوگ بھی تقریباً بھاگتے ہوئے اس جگہ کی طرف گئے تھے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی۔ کیا بات ہے فلک، کہاں جا رہی ہو؟ ممی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ رہی تھی۔ وہاں ممی، وہاں ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر گاڑی کے کھلے دروازے سے دور اس جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں اب رش بڑھتا جا رہا تھا۔ ممی اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، تم بھلا وہاں جا کر کیا کرو گی؟ انہوں نے ڈور ہینڈل کو پکڑ کر اس کی طرف والا دروازہ بند کر دیا تھا۔ ممی وہ بچہ، پتہ نہیں وہ، آواز اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ ممی نے کار سٹارٹ کر لی تھی۔ اتنے لوگ ہیں وہاں، لے جائیں گے اسے ہاسپٹل۔ ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں وہاں جا کر؟ اور ویسے بھی مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، مسز انور کے گھر جانا ہے، ان کی بوتیک کا افتتاح ہے۔ وہ بے یقینی سے ممی کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ گاڑی اب سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کیا انہیں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ آخر کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ ممی اس کی سوچوں سے بے خبر اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ اس نے اپنے اندر خلا کو ایک بار پھر پھیلتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ یہ بے حسی ہمارے وجود، ہماری کلاس کا حصہ کیوں بن گئی ہے؟ چوٹ کھانے والا اپنا نہ ہو تو کیا اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے؟ میری کلاس مینرز کی بات کرتی ہیں، اپنی کیرس کا ڈھنڈورا پیٹتی ہیں۔ کیا انسانی ہمدردی مینرز سے باہر کی کوئی چیز ہے؟ کیا زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کا طریقہ ہی آنا کافی ہے؟ سوالات کی ایک بھر مار نے اسے نئے سرے سے گھیر لیا تھا۔ اور پھر اللہ اتنا دور لگتا ہے تو ہمیں اس بات کا شکوہ کرنے کا کیا حق ہے؟ اس نے اپنی ماں کا چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ اب بھی مسلسل بول رہی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر اس بچے کا چہرہ آ گیا تھا۔ گاڑی کے ساتھ ٹکرانے کے بعد اچھلتا ہوا اس کا وجود اور ہوا میں لہراتے ہوئے اخبارات، اس نے اپنے وجود کو ریت کا ڈھیر بنتے محسوس کیا تھا۔ ممی چپ ہو جائیں، فار گاڈ سیک چپ ہو جائیں، بند کر دیں یہ ساری باتیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، بس خاموش ہو جائیں، یہ سب کچھ مجھے نہ بتائیں۔ وہ پاگلوں کی طرح کانوں پر ہاتھ رکھ کر یکدم چیخنے لگی تھی۔ میمونہ کچھ خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی تو سائیکیٹرسٹ کے ساتھ سیشن کروا کر لائی ہوں اور پھر بھی آدھے گھنٹے بعد ہی اس کا یہ حال ہو گیا ہے، میمونہ نے مایوسی سے سوچا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ گمسم اپنے کمرے میں قید رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود اس بچے کو اپنے ذہن سے محو نہیں کر سکی تھی۔ وہ جیسے اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اسے کتنی چوٹ آئی تھی، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگا یا… وہ آگے کچھ نہ سوچ پاتی۔ اس دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی کھڑکیوں کے پاس رکھی ایزی چیئر کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے باہر لان میں مدھم آوازیں ابھر رہی تھی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے آواز کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس نے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آواز اس کے ڈرائیور کی بیٹی رضیہ کی تھی جو ٹوٹے پھوٹے تلفظ کے ساتھ انگلش کا کوئی سبق دہرا رہی تھی۔ ابو بن ایدم ایک عابد پرہیزگار شخص تھے۔ ایک رات کو اچانک ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ان کا کمرہ نور سے روشن تھا۔ انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنی سنہری کتاب میں کچھ لکھ رہا تھا۔ بہت آہستگی سے فلک نے اپنی بند آنکھیں کھول دی تھی۔ اس کی سماعتیں اب کھڑکی کے باہر گونجنے والی آواز پر مرکوز تھی۔ رضیہ تقریباً ہر لفظ کو بہت برے طریقے سے ادا کر رہی تھی مگر وہ پھر بھی لفظوں کو پہچان رہی تھی۔ ابو بن ایدم نے فرشتے سے پوچھا، وہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
فلک اب سانس تک روک چکی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ رضیہ اب لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ رک رک کر بول رہی تھی۔ ابو بن آدم نے پوچھا، کیا اس فہرست میں ان کا نام بھی شامل ہے؟ فرشتے نے نفی میں جواب دیا تو ابو بن آدم نے درخواست کی کہ ان کا نام ان لوگوں میں شامل کر لیا جائے جو اپنے ساتھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ فلک کو اپنی آنکھوں میں کچھ کرچیاں سی چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ فرشتے نے ابو بن آدم کا نام لکھا اور غائب ہو گیا، اور اگلی رات فرشتہ پھر آیا۔ اس نے ابو بن آدم کو ان لوگوں کی لسٹ دکھائی جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ابو بن آدم کا نام اس لسٹ میں سب سے اوپر جگمگا رہا تھا۔ رضیہ ایک بار پھر اپنے سبق کو شروع سے پڑھنے میں مصروف تھی، اور فلک اندر کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ گالوں پر پھسلتا ہوا گرم پانی اس کی گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں پر گر رہا تھا۔ اور میں تم تک کسی انسان کے لیے کچھ کیے بغیر ہی پہنچنا چاہتی تھی، پھر تم رستہ کیسے دکھاتے؟ اور اب اگر میں لوگوں کے ذریعے تم تک آؤں تو کیا تم مجھے مل جاؤ گے؟ کیسے لوگ ہوتے ہیں اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے، جنہیں تو چاہتا ہے، جنہیں تو مل جاتا ہے؟ کیا ابو بن آدم جیسے لوگ؟ اور ان کی طرح کیسے بنا جاتا ہے؟ اللہ تو بتا، ان میں کیا خاص چیز ہوتی ہے؟ اس کا ذہن جیسے کسی گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔